बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख है 11 नवंबर और दिन है मंडे का। एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज के व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। हाथ खड़े कर दिए गए हैं और टांगें कांप चुकी हैं, क्योंकि लाखों डॉलर जो अमरीकी नौ मुंतखब सदर ट्रंप है, इन्हें राम करने के लिए, लॉबिंग करने के लिए इस्तेमाल किए गए ये लाखों डॉलर डूब चुके हैं। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आप साथ में शेयर करूंगा। इस वक्त ना सिर्फ ताकतवर हल्के परेशान हैं, बल्कि खौफजदा भी हैं और एहसास कमतरी का भी शिकार हो चुके हैं। अहम तरीन और कुछ बड़ी खुशखबरियाँ हैं, वो भी आपके साथ मैंने शेयर करनी हैं। लेकिन व्लॉग में आगे बढ़ने से पहले आप नाजरीन से दरख्वास्त है कि जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो लगे तो वीडियो को लाइक भी कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए, क्योंकि आप तमाम दोस्तों की मोहब्बतों के नतीजे में ही ये जो सिल्वर बटन है 1 लाख सब्सक्राइबर मुकम्मल होने के बाद यूट्यूब की जानिब से जो है वो दिया गया है। सबसे पहले तो जी ये एक वीडियो सुने और मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इस वक्त ये सिर्फ खौफजदा नहीं है, बल्कि ये एहसास कमतरी का भी जो शिकार है वो हो चुके हैं। ये वीडियो सुने, फिर मैं बाकी डिटेल आपके साथ में शेयर करता हूँ। ये है वो खानदान जो अपने हर जेब में, अपनी जेब से दुनिया के हर कोने में जाता है, हजारों लोगों का इलाज करवाता है, हजारों गरीबों के चूल्हे जो है इस खानदान की वजह से चलते हैं। वो 2 टके का न्याजी जिसकी औकात ये है कि वो इनके घर के सामने बैठ के इनसे भीख मांगता था। ये है वो ये स्विट्ज़रलैंड की वीडियो है और कुछ दिन पहले एक वीडियो सामने आई जिसमें एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं, इनको चोर कहकर और इनके हवाले से एक जो वीडियो थी वो सामने आई थी मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ की जाते हुए और गाड़ी में बैठते हुए, वो आप सब ने देखी होगी। अब ये एक और वीडियो सामने आई और इस वीडियो को कोई भी देखकर ये कह सकता है कि ये बनवाई गई, पैसे देकर बनवाई गई, जैसे भी बनवाई गई। लेकिन जब ये देखा गया जी कि हमने चूँकि पूरी दुनिया में भी जलील हो रहे हैं, पाकिस्तान में भी हम जलील हो रहे हैं, तो अब स्विट्ज़रलैंड में भी हम जलील हो रहे हैं, तो इसलिए ये एक वीडियो जो है वो कोई भी इसको देखेगा और समझ जाएगा कि यार ये जान खुद इन्होंने जो है वो वीडियो बनवाई और सेम उसी जगह पर ये जो वीडियो है ये बनवाई गई है। और ये जो शख्स हैं और मतलब है कि देखें, जब वो तारीफ़ कर रहे हैं ना नवाज़ शरीफ की, तो नवाज़ शरीफ ऐसे ऐसे जो है वो हाथ करके उनको रोक रहे हैं। ठीक है, बहुत होगी तारीफ़, बहुत होगी तारीफ़। और ऐसा मतलब है कि मतलब एक्टिंग की है कि बंदे को हंसी आती है कि इस तरह से वो एक्ट करें जैसे कोई हज़ारों का मजमा है और ऐसे ऐसे वो हाथ करके ना उनको रोक रहे हैं कि नहीं बस कर जो 4 लोग वहाँ पर खड़े नहीं हुए थे। और ये जो वीडियो है ये उसके बाद जो है वो जारी की गई और ये बताने की कोशिश की कि देखें जी, ओवरसीज़ जो कम्युनिटी है वहाँ पर भी नवाज़ शरीफ के कितने चाहने वाले हैं। तो ये बेसिकली एक बयानिया और प्रोपेगेंडा करने की जो कोशिश थी वो की गई, लेकिन ये भी फ्लॉप हुआ, क्योंकि इससे उनकी इज़्ज़त अफजाई नहीं हुई, बल्कि मज़ीद उनको ज़िल्लत का जो सामना है वो करना पड़ा। देखें, एक बात याद रखें कि एक तो इज़्ज़त और ज़िल्लत जो है ये दोनों चीज़ें अल्लाह के हाथ में हैं, और जो इज़्ज़त होती है वो करवाई नहीं जाती, वो कमाई जाती है। वो ज़ोर ज़बरदस्ती करके नहीं करवाई जाती, बल्कि अवाम के दिलों में ख़ुद को बिठा कर अपनी जो इज़्ज़त है वो कमाई जाती है। जिस तरह से इमरान खान की आज पूरी कौम इज़्ज़त करती है, और आप देखें कि क्या कुछ प्रोपेगेंडा इन्होंने इमरान खान के अगेंस्ट नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान की मकबूलियत में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि वो तो इजाफा होता गया। और इमरान खान जो है वो अवाम के दिलों में बस रहा है, और इमरान खान की अवाम जो है वो दिल से इज़्ज़त करती है, और इनको जो है वो इज़्ज़त इस तरह से पेड करके और वीडियो जारी करके ये अपनी जो इज़्ज़त है वो करवा रहे हैं, लेकिन उसमें भी इनको मज़ीद ज़लालत का जो सामना है वो करना पड़ रहा है। यहाँ पर मैं आपको एक और बात वाज़ेह करता चलूँ कि अभी तो इनके पास इख्तियारात हैं, अभी तो इनके पास ताकत है, और तब इनका ये आलम है कि जिस मुल्क में भी जा रहे हैं, यानी कि इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, सऊदीया हो, स्विट्ज़रलैंड हो, वहाँ पर जो कम्युनिटीज़ हैं वो अपना जो इजहार है वो करते हैं कि उनके दिलों में इनके हवाले से क्या है। और पाकिस्तान में तो अगर कोई इनके साथ इस तरह से करता है तो उसको तो ज़ाहिर सी बात है, ताकत है, इख्तियार है, तो उठवा लेते हैं। लेकिन जस्ट इमेजिन जब इनके पास ये ताकत, ये ओहदे, ये इख्तियारात नहीं होंगे तो तब इनके साथ क्या होगा। तो ये जो है वो जो चीज़ें अभी सामने आ रही हैं, ये आप समझिए कि ये कुछ भी नहीं है। ये जो वीडियोस अभी सामने आ रही हैं, असल वक्त तो तब शुरू होगा कि जब इमरान खान इक़्तिदार में आएंगे और इनके पास पावर नहीं होगी। ये ना पाकिस्तान में रहने जोगे रहेंगे
اور پاکستان سے جو یہ مبینہ طور پر کرپشن کے ذریعے جو انہوں نے اپنا پیسہ پراپرٹی سارا کچھ بنایا ہے، اور باہر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم باقی زندگی ہمارے جو بچے ہیں وہ باہر گزار لیں گے، تو یہ باہر کی کنٹریز ہیں اور یہ سوئٹزرلینڈ ہے اور وہاں پہ ان کے ساتھ یہ جو ہے وہ حالت ہو رہی ہے. تو مطلب ہے کہ یہ ذلت ہے جو کہ انہوں نے کمائی ہے، اور عوام کے دلوں میں جو نفرت ہے وہ اظہار عوام کر رہی ہے. بہرحال جی یہ کچھ میں تفصیلات بتانا چاہتا تھا. اس کے ساتھ ہی ایک اور خبر بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور یہ بیسیکلی خبر ہے سعد رفیق صاحب کے حوالے سے. سعد رفیق صاحب نے مسلم لیگ نون کو چھوڑ دیا ہے، اس طرح کی جو خبر ہے وہ سامنے آ رہی ہے. اور یہ جو خبر ہے جی ایک صحافی ہیں پیر محمد خان کاکڑ صاحب، ان کی جانب سے دی گئی ہے. یہ میں آپ کو دکھوا بھی دیتا ہوں. یہ ٹویٹ جو ہے وہ ان کی جانب سے کیا گیا، اور اس ٹویٹ میں خواجہ سعد رفیق صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے بتایا گیا کہ انہوں نے مسلم لیگ نون کو چھوڑ دیا ہے. اور اس میں وہ اور کیا لکھتے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جی. سابق وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق کا پاکستان مسلم لیگ نون چھوڑنے کا اعلان. قوم سے معافی چاہتا ہوں کہ ایک غریب دشمن پارٹی کے ساتھ کھڑا تھا. اس حکومت کا کبھی حصہ نہیں بنوں گا جو فراڈ سے جو ہے وہ آئی ہو. الیکشن ہارا اور میں نے اسے کھلے دل سے جو ہے وہ تسلیم کیا. اچھا یہ بات بالکل سچ ہے کہ ایک تو خواجہ سعد رفیق جب الیکشن ہارے نا تو انہوں نے ایکسیپٹ کیا فارم 47 جو ہے اس کی جیت انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کی، اور ساتھ انہوں نے کابینہ کا حصہ بننے سے بھی جو انکار ہے وہ کیا. اور خواجہ سعد رفیق نے اس وقت بھی ان کے حوالے سے اطلاعات سامنے آئی تھی جی کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو جماعت ہے مسلم لیگ نون کو چھوڑ دیں، لیکن انہوں نے پارٹی کو نہیں چھوڑا اور بالکل خاموش رہے اور سائڈ پر رہے. اب ان کے حوالے سے یہ جو ٹویٹ ہے یہ کیا گیا کہ انہوں نے مسلم لیگ نون کو جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے. تو بہرحال یہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے جی مسلم لیگ نون کے لیے کہ خواجہ سعد رفیق جو ہیں جو کہ ان چند رہنماؤں میں سے ہیں مسلم لیگ نون کے جو کہ بالکل ٹاپ رہنما ہیں. اور خواجہ سعد رفیق نے مشرف اراء میں جو ہے وہ یہ کھڑے بھی ہوئے تھے مسلم لیگ نون کے ساتھ. یہ اب علیحدہ بات ہے کہ نواز شریف جو ہے یہ شریف خاندان جو ہے وہ ڈیلے کر کے باہر چلا گیا تھا اور پیچھے اپنے جو ورکرز تھے ان کو چھوڑ گیا تھا، اور ان میں جاوید ہاشمی صاحب جو ہیں وہ ایک بہت بڑا نام ہے کہ وہ کس طرح سے جیل انہوں نے کاٹی اور بڑی سختیاں جو تھیں وہ ان کی جانب سے برداشت کی گئیں. لیکن بہت سارے مسلم لیگ نون کے ہی رہنما تھے جنہوں نے کیا کیا کہ بس شریف خاندان نے ڈیل لے لی تو اب ہم بھی ڈیل لے لیتے ہیں، اور انہوں نے کیا کیا کہ وہ پھر جو ہے وہ جیلوں سے باہر آ گئے. لیکن سعد رفیق صاحب جو تھے وہ کھڑے رہے. لیکن یہ بالکل عجیب بات ہے کہ ابھی سب کو معلوم ہے کہ جو شریف خاندان ہے مسلم لیگ نون ہے وہ کیسے اقتدار میں آیا اور کیسے انہیں منتخب کیا گیا، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی ابھی بھی ان کا ساتھ دے رہا ہے تو پھر وہ بے شک اس نے قربانیاں دی ہوں، ابھی اگر وہ رانگ سائڈ پر کھڑا ہوا ہے تو اس کے اوپر جو کرٹیسزم ہے وہ ہوگا. تو بہرحال جی ایک بہت بڑی وکٹ ہے مسلم لیگ نون کے لیے. اسی طرح سے یہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ویڈیو آپ کو دکھائی ہے اس پر انیک ناجی صاحب ہیں جی، وہ ایک ٹویٹ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جنیوا میں ایک خاتون نے نواز شریف اور مریم نواز کو دیکھ کر جو احتجاج کیا اس پر تلملانے کے بجائے اتنا سوچیں کہ ایک دن پاکستان میں بھی پولیس کا پہرا ہٹ جائے گا، اسٹیبلشمنٹ بھی ہمیشہ نہیں بچائے گی. عوام سے رابطہ کریں، ان سے ڈرنا یا نفرت کرنا دونوں ہی سیاسی خودکشی کے راستے ہیں. وہی بات جو میں نے آپ کو شروع میں بتائی کہ ابھی تو ان کے پاس طاقت اور اختیار ہیں، تو جب پاکستان میں یہ ہوں گے اور پولیس کا پہرا ہٹ جائے گا اور پھر اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں بچائے گی تو پھر یہ کہاں جائیں گے. مطلب ہے کہ یہ وہ کنٹریز ہیں، یہ لندن یا امریکہ نہیں ہے جہاں پر اوورسیز کمیونٹی پاکستانی بڑی تعداد میں، یہ سوئٹزرلینڈ ہے جہاں بڑے چند پاکستانی ہوں گے گنے چنے. وہاں پر ان کا یہ حال ہے کہ وہاں پر بھی جو ہے وہ ان کو ذلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو جب یہ پاکستان میں ہوں گے تو یہ تو اپنے گھروں سے باہر نکلنے کے لائق نہیں رہیں گے جب پولیس کا پہرا ہٹے گا یا جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ نہیں بچائے گی. تو یہ اب جو کچھ مرضی کر لیں، جو کچھ انہوں نے کیا نا پاکستانی عوام کے ساتھ، جس طریقے سے انہوں نے یہ اقتدار لیا، جو ان کا اگر کچھ بچا کچا بھی تھا نا وہ سب بھی اب لٹ چکا. بچی کچی عزت جو تھی وہ لٹ گئی. مال تو خیر انہوں نے بڑا بنایا اور جو ہے وہ رکھا بھی ہوا ہے سنبھال کے، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ بیرون ملک بھی ان کا جو جینا ہے وہ حرام ہو چکا ہے. اچھا کل ایک بڑی انہونی سی ہوئی اور یوٹیوب اور ٹویٹر جو تھے وہ ایک دم سے سلو ہو گئے، وہ چلے نہیں. ایون کہ یوٹیوب ویڈیوز جو تھیں وہ بھی اپلوڈ نہیں ہو رہی تھی. میری ویڈیو بھی کل تھوڑی سی لیٹ ہوئی کیونکہ اپلوڈنگ ہی اتنی زیادہ سلو کر دی گئی تھی، تو بڑی مشکلوں سے میں نے ویڈیو جو تھی وہ آپ کے لیے اپلوڈ کی تھوڑی تاخیر کے ساتھ. لیکن ٹویٹر نہیں چلا، ایون کہ جو وی پی این تھے وی پی این بھی نہیں چل رہے تھے.
تو اس پہ میں یہ جو ہے وہ سمجھ رہا ہوں کہ جو کچھ طاقتور حلقے ہیں وہ کچھ بڑا پلان کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے سارے جو پلانز ہیں وہ فلاپ ہو چکے ہیں. ایون کہ یہاں تک بھی کہا جا رہا ہے کہ مائک پومپیو ہیں اور ان کے ذریعے لاکھوں ڈالر لگا کر ایک لابنگ کی کوشش کی گئی کہ ٹرمپ سے کوئی رابطے جو ہیں وہ بڑھائے جائیں اور کسی طرح سے جو ہے وہ اس کو رام کرنے کی جو کوشش ہے وہ مائک پومپیو کے ذریعے کی جائے. لیکن ٹرمپ کی جانب سے اعلان کر دیا گیا کہ جو مائک پومپیو ہے اسے وہ اپنی کابینہ میں شامل نہیں کریں گے، اور اس کے ساتھ ہی یہ جو لاکھوں ڈالر کی مبینہ جو لابنگ کے لیے ڈالرز استعمال کیے گئے تھے وہ بھی طاقتوروں کے ڈوب چکے ہیں، جس کے بعد طاقتور بھی پریشان نہیں ہیں، بلکہ یہ آپ نے دیکھ ہی لیا نواز شریف کو کہ کس قدر یہ احساس کمتری کا شکار ہو چکے ہیں کہ کس طرح سے یہ جو ویڈیوز ہیں اپنے حق میں لا رہے ہیں، لیکن اس میں بھی ان کو ضلالت کا جو سامنا ہے وہ کرنا پڑ رہا ہے. تو اسی وجہ سے یہ اب جو سوشل میڈیا کو ایک دم سے سلو کیا گیا، تو میری سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ اگر وہاں پر بھی یہ فلاپ ہوگا، کیونکہ ان کے پاس صرف یہی 20 جنوری تک کا ٹائم ہے، ٹرمپ نے حلف اٹھا لیا تو پھر اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ کوئی ٹویٹ شیٹ بھی جو ہے وہ کر دے، کیونکہ ٹرمپ اسی طرح کا بندہ ہے کہ اس نے کسی کی بھی نہیں سننی. اگر عمران خان ہے تو عمران خان کے حق میں ٹویٹ بھی کر دے گا، اور اگر ایسا ہوا تو پھر یہاں پر ان کا کیا بنے گا. تو اس کے لیے یہ جو کچھ بڑا پلان کرنے کی جو کوشش ہے وہ کر رہے ہیں، اور سوشل میڈیا کے ساتھ جو کچھ کل ہوا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تجربہ ٹائپ تھا کہ دیکھیں یہ جو اگر ہم وی پی این بھی بند کر دیتے ہیں تو کیا سوشل میڈیا کے اوپر امپیکٹ پڑتا ہے، تاکہ اگر ہم نے کچھ بڑا کرنا ہے تو تب ہم سوشل میڈیا کو اس طرح سے بین کر دیں یا اس کو ڈاؤن کر دیں، تاکہ کچھ جو چیزیں ہم کریں گے تو ایک دم سے عوام تک جو چیزیں ہیں وہ نہ پہنچ سکیں. لیکن سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی میں نے آپ کو کل ایک خبر دے دی تھی کہ جو ہیں ٹرمپ کے نائب صدر ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے جی کہ اگر یہ سوشل میڈیا کے حوالے سے قدغنیں اسی طرح سے لگتی رہیں تو نیٹو سے جو ہم فنڈنگ ہے وہ ہم نہیں کریں گے. تو اگر وہ نیٹو کے حوالے سے یہ اعلان کر سکتے ہیں کہ ایلن مسک پر پابندیاں ہوئی، تو یہ تو ایلن مسک کا ہی ٹویٹر ہے نا جو پاکستان میں بین کیا گیا ہے، تو یہ بہت جلد کھلنے والا ہے. یہ ایک اچھی خبر بھی ہے اس میں آپ کے لیے. بہرحال جی ایک اور پروپیگنڈا عمران خان کے اگینسٹ اس وقت کیا بھی جا رہا ہے، اور اس میں جی سہیل وڑائچ صاحب ہیں، وہ اکثر ذرا ہاتھی اور اس قسم کے جو کالمز وغیرہ وہ لکھتے رہتے ہیں. ایک اور کالم جو ہے وہ ان کی جانب سے لکھا گیا ہے، اور اس میں پہلے تو یہ سنیں کہ اس کالم کے اندر وہ کہتے کیا ہیں، پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں جی کہ کس طرح سے عمران خان کو جو ہے یہ عمران خان صاحب کی جو محنت ہے، عمران خان صاحب کی جو کمپین ہے اسے یہ چھوٹا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. سہیل وڑائچ صاحب لکھتے ہیں اپنے کالم میں، اصل میں وہ اپنے ذاتی یار، مطلب اس کا ایک اسپیسیفک پیراگراف میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اصل میں وہ اپنے ذاتی یار کپتان خان کے جیل میں بند ہونے پر بہت پریشان ہے. دوسرا، ان کی اہلیہ میلانیہ بھی تزادستان کی کئی خواتین کی طرح ان کی پرستار ہیں، ان میں سے کوئی بھی رات کو سو نہیں سکتی. میلانیہ بار بار میاں ٹرمپ کو جگا کر ان پر دباؤ ڈالتی ہیں کہ فوراً کپتان کو باہر لائیں. اپنی اہلیہ کے دباؤ اور اوورسیز پاکستانیوں کے درد دل کو محسوس کرتے ہوئے میاں ٹرمپ بھی اپنا چین اور سکون کھو چکے ہیں. راتوں کو کروٹیں لیتے لیتے ان کے منہ سے بے اختیار امی نکلتا ہے. اچھا یہ سہیل وڑائچ صاحب ہیں. ایک تو یہ الفاظ لکھنے کے بعد ایک چیز تو یہ خود کنفرم کر رہے ہیں کہ ٹرمپ کے آنے کے بعد جو موجودہ صورتحال ہے طاقتور حلقوں کے لیے وہ کتنی زیادہ پریشان کن بن چکی ہے، اور وہ مطلب ہے کہ کیوں جو لابنگ ہے اور کیوں ٹرمپ کے حوالے سے مسلسل اس طرح کی جو باتیں ہیں وہ کی جا رہی ہیں. واقعی خوف ہے، اور عمران خان کا ہے کہ عمران خان واپس آ گیا تو پھر ہمارا کیا بنے گا. لیکن دوسری طرف عمران خان صاحب کی جو ایک تگ و دو ہے، جو عمران خان نے ایک سٹینڈ لیا ہوا ہے، جو عوام کی خاطر عمران خان ڈٹ گیا ہے، اس کو نقصان پہنچانے کی بھی کوشش ہے. کیسے جی؟ یعنی کہ اب یہاں پر یہ ٹرمپ کی اہلیہ کا نام لے رہا ہے، پاکستان میں بھی ماؤں بہنوں کے جو نام ہے وہ لے رہا ہے کہ وہ عمران خان کا کرش ہے، اور وہ اپنے جو میاں وغیرہ ہیں یا جس طرح سے عدالتوں کے حوالے سے کہا گیا جی کہ ججوں کی بیویاں، ججوں کی ساسیں وغیرہ، وہ عمران خان چونکہ ہینسم ہے تو اس کی فین ہے تو وہ دباؤ ڈالتی ہیں کہ اس کے حق میں جو ہے وہ فیصلے. تو اس قسم کی بھی جو باتیں تھیں وہ ہوئی تھیں. تو اس کو عمران خان میں یہ چیزیں کر کے عمران خان کو یہ نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہی ہیں کہ عمران خان کی یہ جو ساری جدوجہد ہے
اس کو یہ چھوٹا دکھانے کی ایک کوشش ہے کہ کتنی چھوٹی ہے، کہ اصل میں وہ ہینسم ہے، اور چونکہ عورتیں اس کے اوپر مرتی ہیں تو اس لیے وہ اپنے گھر والوں سے کہتی ہیں کہ عمران خان کو جو ہے وہ باہر نکالو. تو یہ قسم کا عمران خان کی جدوجہد کو چھوٹا دکھانے کے مترادف میں سمجھتا ہوں یہ جو کوشش ہے وہ ہو رہی ہے. لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ عمران خان صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ عزت اور ذلت جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور آپ نے دیکھ لیا نا کہ یہ سوئٹزرلینڈ میں ان کے ساتھ کیا ہوا. مطلب ہے کہ کوئی بھی بتا سکتا ہے کہ کیسے خود انہوں نے ایک پیڈ جو ویڈیو تھی وہ بنائی، لیکن اس میں بھی یہ ذلیل ہوئے. تو یہ جتنے بھی کالم شلم آپ لکھ رہے ہیں نا، اس سے کچھ بھی عمران خان کو فرق نہیں پڑنا ہے. عوام عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، اور واقعی ٹرمپ کے آنے سے ایک تو آپ نے اس میں اقرار کر دیا ہے کہ واقعی ٹرمپ کے آنے سے جو ٹانگیں ہیں وہ کانپ گئی ہیں. رائے کا اظہار کیجیے گا. آج کے ولاگ سے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.